अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कश्मीर के इंतखाबी मुहिम को छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। बिलावल साहब के अमेरिका रवानगी से मुतल्लिक दो इश्यूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन दिनों में अमेरिका क्यों चले गए। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अमेरिका चले गए हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और बिलावल साहब की कई दिनों से ख़बरें चल रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अमेरिका रवाना होंगे, तो वो आज रवाना हो गए हैं। कश्मीर का इलेक्शन, दूसरा सवाल ये भी डिस्कस किया जा रहा है। एक तो ये कि अमेरिका क्यों गए हैं, इस दौरे का मकसद क्या है, इस पर पीटीआई का अलग मौक़िफ़ है, अपोजिशन का यानी पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ है, वो भी आज के वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कि भाई बिलावल साहब जो चले गए तो कश्मीर का जो इंतखाबी मुहिम है पीपल्स पार्टी की, उसका क्या बनेगा, वो कौन चलाएगा, उस पर क्या कितने मनफी या क्या असरात मुरतब होंगे, ये दो सवालात डिस्कस किए जा रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट इलेक्शन और वो छोड़कर बिलावल साहब चले गए हैं, तो अमेरिका का दौरा उनका यकीनन इंतखाबी मुहिम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए वो इंतखाबी मुहिम छोड़कर चले गए हैं। तो व्यूअर्स, बिलावल साहब के एक तो इंतखाबी मुहिम के हवाले से पहले बताऊं, फिर अमेरिका के दौरे के हवाले से बताऊंगा कि अमेरिका क्यों गए हैं और पीटीआई क्या कह रही है। तो इंतखाबी मुहिम बिलावल साहब छोड़ कर गए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि बिलावल साहब की जगह पर इंतखाबी मुहिम जो है वो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो चलाएंगी। और इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पेक्ट है वो डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है, मैंने भी इसका बड़ा जायज़ा गौर किया है कि बिलावल साहब की जगह पर अगर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं कश्मीर में, तो मेरा ख़्याल ये है कि उसका ज़्यादा बेहतर इम्पेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मरीम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब ज़ाहिर है बिलावल साहब पूरे मुल्क में दौरे भी कर चुके हैं। बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम भी चलाई थी, 32 दिन इंतखाबी मुहिम चलाई, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि रिज़ल्ट कोई नहीं आया और बिलावल साहब की 32 दिन की मेहनत पर पानी फिर गया। पीटीआई जीत गई गिलगित बल्तिस्तान में। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी एक जलसे में सिर्फ पंजाब आई थी। मुल्तान जो यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, पीडीएम के प्लेटफार्म से जो मनवाया था पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रज़ा गीलानी और मरीम नवाज़, बाकी पीडीएम के रहनुमा भी मौजूद थे। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जगह पर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी आई थी, तो उस पर भी मीडिया में बड़ी डिस्कशन चली थी कि अगर आसफ़ा मैदान में आती हैं, क्योंकि ख़ातून का ज़ाहिर है बीबी की जगह पर बीबी का एक अपना एक असर था सियासत में, पॉलिटिक्स में, वर्कर्स में एक अट्रैक्शन थी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर नून लीग ने मरीम नवाज़ के हवाले किए हुए हैं मामलात सारे नवाज़ शरीफ के बाद। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ तो सदर हैं, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि नून लीग के कागज़ी ओहदेदार हैं, तो कागज़ों में तो शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल कंट्रोल तो क्राउड तो ज़ाहिर मरीम नवाज़ ले रही हैं। लोग मरीम नवाज़ के जलसे में ज़्यादा आ रहे होते हैं, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा आते हैं और मरीम नवाज़ को ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कागज़ों में ओहदा बड़ा मरीम नवाज़ के पास नहीं है, कागज़ों में ओहदा शहबाज शरीफ के पास है सदर का, और सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, तो मरीम नवाज़ के पास कागज़ों में जो ओहदा है वो तो है सिर्फ नायब सदर का। तो उसके बावजूद उनका असर रसूख जो पार्टी पर है, जो वर्कर्स पर है, वो नवाज़ शरीफ के बाद मरीम नवाज़ का असर रसूख ज़्यादा है, शहबाज शरीफ का भी इतना नहीं है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसे करके देख लिए हैं। इवन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कैंपेन, उससे पहले 2 साल पहले 2017 में भी इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान गए थे बिलावल साहब 6 दिन के लिए, और मैं भी उस 6 दिन के दौरे में गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था।
بلاول صاحب کے جتنے بھی ایونٹس تھے وہاں پر وہ میں نے کور کیے تھے. وہاں پر پیپلز پارٹی ہے، بالکل ہے. کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کی بنیادیں جڑیں ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں. باقی جماعتیں تو بعد میں گئی ہیں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بعد میں گئی ہیں. تو سب سے بڑی اور پرانی جماعت کشمیریوں کی یا گلگتیوں کی وہ ہے پیپلز پارٹی. وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے جو جلسہ کیا تھا 2017 میں بھی، وہ بھی گلگت کے جو گراؤنڈ ہے گلگت کا جس میں جلسہ ہوا تھا، وہ گراؤنڈ کبھی نہیں بھرا. جس انداز میں لوگ دیواروں پر بیٹھے ہوئے تھے، سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، گراؤنڈ کے دیواروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اتنا بڑا کراؤڈ تھا. وہاں کے مقامی صحافیوں کے بقول، جو گلگت کے صحافی تھے، ان کے بقول کہ ہم نے اپنی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا. اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا بلاول صاحب کا، میں خود اس جلسے میں موجود تھا. تو ایک بلاول صاحب نے کشمیر میں پھر پچھلا الیکشن جو تھا کشمیر کا، وہ بھی بلاول صاحب نے کمپین چلائی تھی. 6 جلسے کیے تھے، اور دنیا ٹی وی کی طرف سے میں بطور رپورٹر، بیٹ رپورٹر، ان 6 ہی جلسوں میں بلاول صاحب کے جلسوں میں کور کرنے کے لیے گیا تھا. بلاول صاحب نہیں لے کے گئے تھے، لیکن میں دنیا ٹی وی کی طرف سے، ظاہر ہے آفیشل ایک ڈیوٹی لگتی تھی ہماری، تو اس میں وہاں پہ بھی میں نے جلسے دیکھے بلاول صاحب کے کشمیر میں 6 جلسے. ابھی بلاول صاحب نے 5-6 دن 7 دن لگائے ہیں کشمیر میں، ابھی بھی کمپین چلائی ہے. لیکن رزلٹ بلاول صاحب گلگت بلتستان میں وہ نہیں دے پائے جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ بھٹو کے نواسے ہیں جی، بی بی کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں. تو بلاول صاحب میں زرداری صاحب کی وجہ سے تو لوگ ظاہر ریزرویشن لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں، ریزرویشن شو کرتے ہیں جی زرداری صاحب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، پنجاب میں پارٹی تباہ زرداری صاحب کی وجہ سے ہوئی. یہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو پنجاب کے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. میں اپنی طرف سے صرف نہیں کہہ رہا، میں نام بھی دے سکتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں خود کہا ہے کہ بھائی ہم زرداری صاحب کے، ہم نے بی بی اور بھٹو کی تصویر کے نیچے اور ان کے پوسٹر کے نیچے جو ہے ہم نے الیکشن جیتے ہیں، الیکشن لڑے ہیں. ہم زرداری صاحب کی تصویر کے نیچے یا پوسٹر کے نیچے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں نے کہا ہے. میں اتھینٹک یہ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں زرداری صاحب نے پارٹی تباہ کی ہے، تو بلاول صاحب میں ایک چارم سمجھا جا رہا تھا، ایک امید سمجھی جا رہی تھی کہ شاید بلاول صاحب آئیں گے تو بہت بڑی کوئی تبدیلی آئے گی، اور جو پیپلز پارٹی کا ورکر ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا ہے، مختلف جماعتوں میں چلا گیا ہے یا غیر فعال ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شاید نکل آئے گا میدان میں. لیکن ایسا مطلب وہ جو توقع تھی، توقع کے مطابق نہیں ہوا. کارکن تو آ رہے ہیں، جلسے بھی بھر رہے ہیں، 10-15 ہزار 20 ہزار یہ روٹین کے جلسے ہیں. سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی اتنی بڑی جماعت نہیں رہی، لیکن 10-15 ہزار کا مجمع سراج الحق کے جلسے میں بھی جاتا ہے. یہ تو نارمل ہے، ہر جلسے میں 10-15 ہزار لوگ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کشمیر میں جب میں نے پچھلی الیکشن میں جلسے دیکھے بلاول صاحب کے، تو میں نے کالم لکھا تھا. کاوش اخبار سندھی بڑا سندھ کا مشہور پیپر ہے، اس میں کالم بھی لکھتا تھا. ابھی آج کل نہیں لکھ رہا. کاوش میں نے کالم لکھا تھا کہ بلاول صاحب کی تقاریر کمال کی ہیں لیکن جلسے فلاپ ہیں. یہ میں نے جملہ لکھا کہ بلاول صاحب کی تقاریر کمال کی ہیں. مجھے نہیں پتہ، میں نے کہا ان کا اسپیچ رائٹر کون ہے، کون لکھ کر دے رہا ہے بلاول صاحب کو تقاریر، لیکن جو بھی اسپیچ رائٹر ہے وہ کمال کا ہے. اور جو جملے بازی ہے اور جو ایک کنٹینٹ ہے اسپیچ کا کشمیر کی مناسبت سے، وہ کمال کا ہوتا ہے. تو میں نے تعریف کی یہ کہ اسپیچ بہت اچھی ہوتی، تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جلسے فلاپ ہوتے ہیں. تو مجھے جمیل سمرو ہیں بلاول صاحب کے پولیٹیکل سیکٹری، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. جمیل سمرو نے مجھے فون کیا کہ یار شاکر یہ آپ نے کیا لکھا ہے، جلسے کیسے فلاپ ہیں. میں نے کہا یار ایک تعریف کی ہے نا میں نے، تقاریر اچھی ہیں، جلسے 8,000 7,000 لوگ کوئی جلسہ ہے. تو اس پر جمیل سمرو نے مجھے پھر کہا کہ یار کشمیر کی آبادی کے حساب سے
یہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے تو دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو وہ پہنچ نہیں پاتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے گول گول بات ختم کر دی۔ لیکن 10-15 مطلب جلسے اتنا توقع کے مطابق نہیں تھے، جلسے ٹھیک نارمل ہی تھے۔ تو بلاول صاحب نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی وہ توقع پوری نہیں کی جو بلاول صاحب سے کی جا رہی تھی۔ اب آصفہ بھٹو زرداری اگر کشمیر میں انتخابی مہم چلانے جاتی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ بلاول صاحب سے بھی بہتر نتائج دے سکتی ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے۔ اب آتا ہوں امریکہ کے وزٹ پہ کہ بلاول صاحب امریکہ کیوں گئے ہیں۔ بلاول صاحب گئے ہیں جی، امریکی صدر کی جو تقریب ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے ویسے ایکچولی، اس میں پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی لابنگ کرتی رہی ہے امریکہ میں، جو بائیڈن صاحب جو ہیں امریکی صدر، ان کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں پہ مشہور ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے جو فرم ہائر کی ہوئی ہوتی ہے لابنگ کے لیے امریکہ میں، آصف علی زرداری اور بی بی نے جو بھی کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں تو وہ فرم جو ہے وہ جو بائیڈن کی تھی یا جو بائیڈن بھی اس میں ہوتے تھے، اس طرح کی باتیں، کیونکہ جو بائیڈن اسلام آباد بھی آئے ہیں، 2 دفعہ آئے ہیں، جب میرا خیال ہے ایک بی بی کے ساتھ بھی ملنے آئے تھے 2007 میں، جب بی بی ادھر آئی تھی تو زرداری ہاؤس میں جو بائیڈن نے ملاقات کی تھی میری اطلاع کے مطابق، اور اس کے بعد پھر آصف علی زرداری جب صدر بنے تھے تو ان دنوں میں بھی شاید جو بائیڈن آئے تھے، تو ایک تعلق بن گیا ہوا ہے جو بائیڈن کے ساتھ پیپلز پارٹی کا۔ تو جو بائیڈن وزیر اعظم عمران خان کو تو نہیں بلا رہے، نہ ان کو فون کر رہے ہیں، وزیر اعظم پریشان ہیں، اور ایک لوگوں نے ایک جوک بنا کے بھیجا ہوا تھا، ایک بڑا، جس طرح پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو بائیڈن ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 ٹیلی فون آگے لگے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب پیچھے کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح جھانک رہے ہیں، اور جملہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یار 2 فون پڑے ہیں پھر بھی مجھے فون نہیں کر رہے۔ تو لوگوں نے طنز کیا ہوا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہوتی ہے، بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی اب ترس رہے ہیں کہ جی امریکہ فون کرے، امریکی صدر فون کرے وزیر اعظم عمران خان صاحب، لیکن وہ فون نہیں کر رہے۔ وہ تو امریکی صدر ہیں بھائی، وزیر اعظم صاحب تو مودی کو فونیں کرتے رہے تو مودی نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ جی میں مودی کو کالیں کر رہا ہوں لیکن مودی فون میرا اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو وزیر اعظم صاحب، اس میں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے تو امریکی صدر کہ فون کس طرح کرے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی کا ایک تعلق ہے جو بائیڈن کے ساتھ، بی بی سے لے کے ان کے اپنا پولیٹیکلی ایک ہم آہنگی رہی ہے کہ اس لابنگ اور فرم کی وجہ سے۔ تو بلاول صاحب کے لیے بھی وہاں پر ٹیبل ایک بک کرائی جاتی ہے، جو میں نے سنا ہے کہ ٹیبل بک کرائی جاتی ہے کھانے میں، ظاہر ہے وہ تو نوٹس میں ہوتا ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ وہاں پر ٹیبل بک کرائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ظاہر ہے سب کے ساتھ ہیلو ہائے وغیرہ ہوتی ہے، لیکن بلاول صاحب نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ کوئی بڑی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حکام جو ہیں امریکہ کے ان کے ساتھ ملاقاتیں تو ضرور ہوں گی۔ پی ٹی آئی حکومت اس کو نیگیٹو اسی لیے لے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دیے، ہوائی اڈے نہیں دیے، انکار کیا ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں امریکہ کو ہاں کرنے، جی میں آپ کو ایئر بیسز دوں گا، جو آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا، مجھے آپ سلیکٹ کریں، مجھے آپ اقتدار میں لائیں تو میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یہ علیم عادل، پتہ نہیں حلیم عادل کیا نام ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہے، یہ 2 بھائی ہیں، پہلے تو بہت ہمارے تعلقات ہوتے تھے لیکن اب تو وہ ظاہر لیڈر بن گیا ہے حلیم عادل ہے میرا خیال ہے، حلیم عادل شیخ جو ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں، اور انہوں نے وہ بڑی لسٹ، ایک فہرست پیش کی تھی الزامات کی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف۔ تو پیپلز پارٹی پر پی ٹی آئی یہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے کہ جی وہ جا رہے ہیں ان کو یقین دہانی کرانے کہ بھئی عمران خان آپ کو ایئر بیسز نہیں دیں گے لیکن میں آپ کو ایئر بیسز دوں گا اگر آپ مجھے اقتدار میں لائیں تو۔ یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی ہاں کرنے یا نہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، لیکن ایک ہوتا ہے، ٹرپ ہوتا ہے، سب جاتے ہیں
عمران خان صاحب بھی ساری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، نون لیگ بھی گھوم رہی ہوتی ہے، ہر سب کی اپنی اپنی ایک وہ ہوتا ہے، لابنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ہر جماعت کی، کہیں نہ کہیں کسی کی یو کے میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی امریکہ میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ کا وزٹ تو ہے، وہ چلے بھی گئے ہیں، لیکن بہرحال چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس میں لنک بھی کیا جا رہا ہے اس کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے وزٹ کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے مراد علی شاہ کا وزٹ اپنا الگ نجی ایک وزٹ ہے، نجی دورہ ہے، بلاول صاحب کا اپنا الگ دورہ ہے۔ اس کا مجھے کوئی لنک نظر نہیں آ رہا کہ بلاول صاحب اور یہ کوئی مشورہ کر کے کوئی، کیونکہ وہ ظاہر ہے آصف علی زرداری ہوتے تو بات سمجھ میں آتی کہ بھائی وہ دونوں کٹھے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کیا کام ہے؟ مراد علی شاہ نجی دورے پر گئے ہیں، اس کا اس دورے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب کا دورہ امپارٹنٹ ضرور ہے، اس کو لائٹ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی بس ایسے ہی گئے اور واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور جس طرح عام ایک بات مشہور ہے کہ جی جو بائیڈن جو ہے ان کی ہی فرم جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے لابنگ کرتی ہے امریکہ میں، اور پیپلز پارٹی ان کی ہی فرم کو پہلے بھی ہائر کرتی رہی ہے، تو ان کا ایک تعلق ہے، اس کے ظاہر ہے اب اس کا کوئی اثر تو پڑے گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو رزلٹ جو ہے وہ آئے گا۔ لیکن بہرحال بلاول بھٹو صاحب واپس آئیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی کہ وہاں پہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہی، کیا مصروفیات رہیں، کیا کس سے ملاقاتیں ہوئیں، اور آصفہ بھٹو زرداری یہاں پہ الیکشن کمپین چلائیں گی کشمیر میں، تو وہ کیا نتائج دیتی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔